नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हमने आपको एक सपेरे और एक सर्दी से अकड़े हुए अजदहा की हिकायत सुनाई थी जो सूरज की गर्मी में ज़िंदा हो गया था और उस भगदड़ में बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसके बाद मौलाना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ मुंतकिल हो गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को अजदहा बनते देखकर भी तमाशाइयों का मजमा भागा था और इस भगदड़ में भी बहुत सारे लोग मरे थे। इस भगदड़ में बंदे मरने पर फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी, आज हम वहाँ से शुरू करेंगे। आइए मौलाना की ज़ुबान से जानते हैं। मौलाना लिखते हैं, गुफ्त फ़िरौनश चिरा तो ए कलीम हल्करा कुश्ती व अफ़गंदी ज़बीम। यानी फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए कलीमुल्लाह, तुमने लोगों को क्यों डराया जिसकी वजह से वो भागे और गिर कर मर गए। लाजरम हर कस्तुरा दुश्मन गिरफ्त कीने तो दर सीनाए मर्दो जन गिरफ्त। कहने लगा, ला महाला अब हर शख्स को आपसे दुश्मनी हो गई है और मर्दों और औरतों के सीने आपके ख़िलाफ़ कीने से भर गए। मन हम अज शर्रत अगर पसमी हज़म दर मुकाफ़ाते तो देगे मी पज़म। कहने लगा कि अगर मैं भी आपके शर से पीछे हट गया हूँ ना, लेकिन याद रखना मैं आपसे बदला लेने के लिए देग पका रहा हूँ। हम चूँ तो सालूस बस्यारा बुदंद आकिबत दर मिस्र मार रुस्वा शुदंद। कहने लगा कि आपसे पहले भी बड़े बड़े मक्कार हुए हैं और आखिरकार हमारे मिस्र में सभी रुस्वा हुए हैं। गुफ्त बा अमर हकम इश्तराक नीस्त गर बरेज़त होनम अमरश बाक नीस्त। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के मामले में मेरी शिरकत नहीं है, अगर उसका हुक्म मेरा खून भी बहाए ना तो कोई मज़ायका नहीं है। राज़ियम मन शाकिरम मन ए हरीफ ई तरफ रुस्वा व पेश हक शरीफ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए दुश्मन, मैं अल्लाह से राज़ी हूँ और उसका शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं इस दुनिया में रुस्वा भी हो गया तो अल्लाह के हों तो बाइज़्ज़त हो ना। इज़्ज़त आने उवस्त व आने बंदगानश अज़ आदमो इब्लीस बरमिखा शानिश। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इज़्ज़त अल्लाह की मलकियत है और उसके ग़ुलामों की मलकियत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के वाक़े से हमारी शान का मुताला कर लो। गुफ्त फ़िरौनश वरक दर हुक्म मास्त दफ्तरो दीवानो हुक्म ई हरदम मरास्त। फ़िरौन कहने लगा कि कागज़ मेरे हुक्म में हैं, दफ्तर और कचहरी और हुक्म इस वक्त सब मेरा है। जमा आरम साहिराने दहर रा ताकि जोहले तो नुमायम शहर रा। फ़िरौन कहने लगा कि मैं दुनिया भर के जादूगरों को जमा करने जा रहा हूँ ताकि शहर के लोगों को आपकी जहालत दिखाऊँ। ई नहा हद शुद्ध बर रूज़े व दो रूज़ मोहलतम दे ता चहल रूज़े तमूज़। फ़िरौन कहने लगा, लेकिन ये काम एक दो दिन में तो नहीं हो सकता, मुझे गर्मी के इस मौसम में 40 रोज़ की मोहलत दो। हक ताला वही करदश दर ज़मा मोहलते दे मरूरा महरा सज़ा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि इसको मोहलत दे दो और इससे घबराओ मत। गुफ्त अमर आमद बिरो मोहलत तुरा मन बजाए खुद शुदम रस्ती हला। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुक्म आ गया है, जा तुझे मोहलत है, मैं भी अपनी जगह जाता हूँ, फ़िलहाल तेरी जान छूट गई है। अब आगे मौलाना मूसा अलैहिस्सलाम के असा का कुछ हाल बयान करते हैं। लिखते हैं, ओ हमीशुद अजदहा अंदर अकब चूँ सगे सयाद दानाओ मुहिब। मौलाना लिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे और उनका असा जो कि अजदहा बन चुका था, उनके पीछे पीछे समझदार और मोहब्बत करने वाले शिकारी कुत्ते की तरह जा रहा था। आगे लिखते हैं, चूँ सगे सयाद जुम्बा करदा दुम संग्रामी करद रेग जेरे सुम। मौलाना फरमाते हैं कि वो अजदहा शिकारी कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ पीछे पीछे जा रहा था और अपने पाँव के नीचे पत्थरों को रेत बनाता जा रहा था। संगो आहमरा बदम दरमी कशीद खुर्दमी खाईद आहररा पदीद। मौलाना लिखते हैं कि वो अजदहा पत्थर और लोहे को सांस से अपने अंदर खींचता था
اور لوہے کو نمایاں طور پر باریک چباتا جاتا تھا۔ در ہوامی کرد خود بالائے برج کہ ہزیمت می شد ازوے روم و گرج۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ اژدہا فضا میں اپنے آپ کو برج سے بھی اونچا کر لیتا تھا اور اس سے روم اور گرج کے باشندے بھاگ رہے تھے۔ کفک می انداخت چوں اشتر زکام قطرہ زاں بر ہر کے میزد شد جزاں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ اژدہا منہ سے اونٹ کی طرح کی جھاگ پھینکتا تھا اور جس پر اس کا ایک قطرہ گر جائے نا اس کو کوڑ ہو جاتا تھا، جزام جس کو کہتے ہیں۔ یک جگے دندانے او دل می شکست جانے شیرانے سیاہ می شد زدست۔ فرماتے ہیں کہ اس کے دانتوں کی کڑکڑاہٹ دل پھاڑ رہی تھی اور اسے دیکھ کر کالے شیروں کی بھی جان نکل رہی تھی۔ چوں بقوم خود رسید آ مجتبا شد کے او بگرفت و باز او شدسا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب وہ برگزیدہ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں پہنچے تو اژدہے کی باچھ پکڑی اور پھر لاٹھی بن گیا۔ وہ تکیہ بروے کرد و می گفت اے عجب پیش ما خورشید و پیش خصم شب۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ٹیک لگا لی اور فرما رہے تھے کہ تعجب ہے، ہمارے نزدیک یہ سورج ہے اور دشمن کے سامنے یہ رات ہے۔ اس سے مراد ہے کہ آپ فرمانا چاہ رہے تھے کہ میرا معجزہ دیکھ کر بھی یہ لوگ اندھیرے میں ہی ہیں۔ چشم باز و گوش باز و این زکا ہیرام در چشم بندی خدا۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ تعجب ہے، ان لوگوں کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، کان بھی کھلے ہیں، ان کی عقل کہاں چلی گئی ہے؟ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی چشم بندی پہ حیران ہو گیا ہوں۔ پیششاں بردم بسے جام رحیق سنگ شد آبش بپیش آفریق۔ موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ میں ان کے سامنے صاف روحانی شراب کے بہت سے جام لے کے گیا ہوں، لیکن اس فریق کے سامنے تو یہ روحانی پانی پتھر بن گیا ہے۔ اب مولانا یہاں ایک راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں آ نصیب جانے بے خیشاں بود چونکہ با خیشن پیدا کے شود۔ یعنی فرماتے ہیں کہ ہاں انبیاء اولیاء کے یہ روحانی جام بے خودوں کی جان کا حصہ ہیں، اور جو فنا نہیں ہیں انبیاء اولیاء کے یہ روحانی جام ان کے لیے ظاہر ہی نہیں ہوتے۔ آگے لکھتے ہیں خفتائی بیدار باید پیش ما تاب بیداری بیند خواب ہا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک سویا ہوا بیدار ہونا چاہیے، یعنی ہماری بات کو سمجھنے کے لیے کوئی صاحب محویت و بے خودی ہونا چاہیے تاکہ وہ بیداری میں بھی خواب والی حقیقتیں دیکھ لے۔ آگے لکھتے ہیں دشمن ای خواب خوش شد فکر خلق تا نہ خسپد فکرتش بستاس خلق۔ فرماتے ہیں کہ اس بے خودی اور محویت کی دشمن لوگوں کی فکر ہے اور ان کے اندیشے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب تک یہ فکر یا اندیشے سو نہ جائیں حلق، یہ ہمارا جو گلا ہے، فرماتے ہیں یہ روحانی جاموں کے لیے بند رہتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں حیرت باید کہ روبد فکر را ہرد حیرت فکر را و ذکر را۔ فرماتے ہیں کہ ان روحانی جاموں کے لیے حیرت درکار ہے تاکہ فکر کا صفایا کر دے، اور حیرت فکر اور ذکر فرماتے ہیں دونوں کو نگل لیتی ہے۔ جی ناظرین، ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ابھی ہم دوبارہ ملیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہ صاحبان محویت و بے خودی مادی دنیا کے پیچھے کم بھاگتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کاہل تر بود او در ہنر او بصورت پس بمانی پیشتر۔ فرماتے ہیں کہ یہ صاحبان بے خودی و محویت مادی دنیا کے پیچھے بھاگنے میں کاہل ثابت ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن مانوی یا روحانی طور پر باقی لوگوں سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ راجعون گفت و رجوع ایسا بود کہ گلہ وا گردد و خانہ رود۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے راجعون فرمایا ہے، اور اس میں رجوع اللہ یہی ہوتا ہے کہ بکریوں کا گلہ جب واپس ہو اور اپنے گھر کو واپس چلا جائے۔ آگے لکھتے ہیں چونکہ گلہ گردد از ورود پس گردد آبز کے پیش آہنگ بود۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جب وہ ریوڑ یا گلہ جنگل کی طرف سے واپس جائے گا تو جو بکری آگے جانے والی تھی اب وہ پیچھے رہ جائے گی،
اور اب بکریاں واپس کیسے جائیں گی؟ مولانا فرماتے ہیں پیش افتد آں بز لنگے پسین ازہا کر رجا وجوہ لابسین، اور وہ پیچھے رہ جانے والی لنگڑی بکری آگے ہو جاتی ہے اور اس کی واپسی ترشرو لوگوں کے چہروں کو بھی ہنسا دیتی ہے۔ اب ہم جیسے لوگوں کی اصلاح فرماتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں پس مجو پیشی ازیں سر لنگ باش وقت وا گشتن تو پیش آہنگ باش۔ فرماتے ہیں کہ پس تو اس مادی دنیا کی طرف پیش قدمی نہ کر، لنگڑا بن جا تاکہ واپسی کے وقت تو سب سے آگے نکل جائے۔ آخرون السابقون باش اے ظریف بر شجر سابق بود میوہ لطیف۔ فرماتے ہیں کہ اے آخر میں آنے والے خوش مزاج، سبقت لے جانے والا بن، عمدہ میوہ درخت سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب ایسا بننے کے لیے پھر ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ دنیوی علم پر ہی نہ اتراتے رہنا۔ کیا فرماتے ہیں؟ چوں ملائک گوئی لا علم لنا تا بغیرت دستے تو علمتنا، یعنی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی طرح کہہ دے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے تاکہ علمتنا تیری دستگیری کرے۔ گر دری مکتب ندانی تو ہجا ہم چو احمد پری از نور ہجا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو اس دنیا کے مکتب کے ہجے نہیں جانتا تو کیا غم ہے، تو حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح عقل کے نور سے پرواز کرے گا۔ عقل جزوی گاہ چیرا گاہ نگوں عقل کلی ایمن از ریب المنو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ دنیاوی عقل کبھی غالب آ جاتی ہے اور کبھی سرنگوں ہو جاتی ہے، لیکن کامل عقل والا وہی یعنی ولی جو ہے، وہ جو صاحب محویت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ زمانے کے حوادث سے ہمیشہ محفوظ ہے۔ آگے فرماتے ہیں عقل بفروش و ہنر حیرت بخر رو بخاری نئے بخارا اے پسر۔ فرماتے ہیں کہ عقل بیچ دے اور حیرت کا ہنر سیکھ۔ فرماتے ہیں حیرت کی خواری کی طرف چل، بخارا کی طرف نہ چل۔ تا بخارائے دیگر بینی دروں ساکنان محفلش لا یفقہون۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس دنیوی بخارا کی محفل کے لوگ سمجھنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اس سے مراد دنیا کی عمارت ہے۔ وقت کی کمی کے باعث کچھ اشعار مجھے چھوڑنے پڑیں گے، آئیے ان اشعار کے اسباق پر ایک نظر کرتے ہیں۔ ناظرین، ان اشعار میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ جانا۔ اس واقعے میں ہمیں پہلا سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کلام میں ملتا ہے، عزت آنے اوست و آنے بندگانش از آدم و ابلیس برمی خانشانش۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ عزت اللہ کی ملکیت ہے اور اس کے غلاموں کی ملکیت ہے، ہماری بات کی تصدیق آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کہانی سے کر لو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب عزتوں کے مالک اللہ عز و جل ہیں، اور اس کے بعد اس کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ جو بھی پاکوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتا ہے وہ اس جہان میں بھی رسوا ہوتا ہے اور اگلے جہان میں بھی رسوا ہوگا۔ مولانا فرماتے ہیں چوں خدا خواہد کہ پردہ کسر درد میلش اندر تانہ پاکاں زند۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جب اللہ چاہتے ہیں کہ کسی کا پردہ پھاڑ دیں تو ایسا شخص اللہ کے پاکوں پر تانہ زنی شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعجب ہے مجھے اتنے بڑے معجزے کے ساتھ بھی یہ لوگ پہچانتے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں میں ان کے پاس روحانی جام لے کے جاتا ہوں، لیکن میرے یہ روحانی شرابوں کے جام جو ہیں یہ ان کی نظر میں پتھر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نظر بندی پہ میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء اولیاء کو مخلوق پہچانتی ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درختوں، پتھروں، اونٹوں، بکریوں نے سجدے کیے پھر بھی کوئی نہیں پہچانا۔ خواص کو اللہ کی رحمت سے صرف خواص ہی پہچانتے ہیں۔ تیسرا سبق موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں ہمیں اس وقت ملتا ہے جب آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ روحانی جام صرف صاحب محویت اور صاحب تحیر لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ہمیں ایسا بیدار دل درکار ہوتا ہے جس کی روح بیداری میں بھی عالم خواب کی طرح پرواز کر سکے، اور ہر شخص نہ ہمیں پہچانتا ہے اور نہ ہماری صحبت کے لائق ہوتا۔ چوتھا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس محویت اور بے خودی کے راستے کی رکاوٹ، فرماتے ہیں ہماری فکر ہے اور ہمارے اندیشے ہیں۔
فرماتے ہیں جب تک یہ ہماری فکر یا اندیشے ہم سے دور نہیں ہوتے، فرماتے ہیں ہمارے حلق اس بے خودی اور محویت کی شراب کو چکھ ہی نہیں سکتے۔ صوفیاء میں خیال کی یکسوئی کی یہ تعلیم عام ہے۔ حضرت اقبال بھی تو فرما گئے ہیں، حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گوناگوں۔ پانچواں سبق مولانا ہمیں بے خودی یا محویت کے بارے میں دیتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو پچھلے کسی پروگرام میں یہ بتا بھی چکا ہوں کہ مولانا محویت کو ہی وصل فرماتے ہیں۔ اب سنیں یہاں کیا فرماتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں حیرت باید کہ روبد فکر را، فرماتے ہیں کہ بتا دوں حیرت کیا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ ہر خیال کو ختم کر دیتی ہے، ہرد حیرت فکر را و ذکر را، اور فرماتے ہیں کہ حیرت فکر حتیٰ کہ ذکر کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ یعنی بقول مولانا وصل میں ہر خیال تو ختم ہوتا ہی ہے، فرماتے ہیں اس میں الفاظ اور باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ مولانا کا یہ کلام میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نا کہ جب میں مثنوی لکھنے کے لیے قافیہ سوچتا ہوں تو اللہ مجھے الہام دیتے ہیں۔ کیا الہام دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں قافیہ اندیشم و دلدار من، گویندم می اندیش جز دیدار من۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جب میں قافیہ سوچتا ہوں مثنوی کے لیے تو میرا دلدار مجھے کہتا ہے کہ میرے دیدار کے علاوہ اور کچھ بھی مت سوچ۔ چھٹا سبق مولانا ہمیں اللہ والوں کی پہچان کے بارے میں دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ مادی دنیا کے تعاقب میں کاہل واقع ہوتے ہیں، یعنی دنیا کی دوڑ میں لوگوں سے پیچھے ہوتے ہیں اور معنوی طور پہ یہ باقی لوگوں سے آگے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال بکریوں کے اس ریوڑ کی ہے جس میں صبح جب جنگل کی طرف بکریاں جاتی ہیں تو لنگڑی بکری سب سے پیچھے ہوتی ہے، لیکن جب واپس آتی ہیں تو لنگڑی بکریاں سب سے آگے ہوتی ہیں۔ ان کی مثال دے کے مولانا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے کمزور لوگ بھی اس دنیاوی زندگی میں لنگڑی بکری کی طرح باقی لوگوں سے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف یہ واپس لوٹیں گے تو یہ باقی لوگوں سے آگے ہوں گے۔ ساتواں سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ جو عقل تمہیں اللہ کے راستے پہ نہیں لگاتی اس کو بیچ دو اور حیرت خریدو، اور دنیا کے بخارا کی بجائے اس باطنی بخارا کی طرف سفر کرو، کیونکہ دنیا کے بخارا کے ساکن تو فرماتے ہیں لا یفقہون ہیں، یعنی سوچتے سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ اگر سوچتے سمجھتے تو اپنی اخروی زندگی کو دنیا کی زندگی پہ ترجیح دیتے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ حضرت نے مزید ہمارے لیے کیا لکھا۔ جی ناظرین ساتھ رہنے کا شکریہ۔ وقفے سے پہلے ہم مثنوی شریف سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا ذکر کر رہے تھے، جس میں فرعون نے 40 دن کی مہلت مانگی تھی۔ ان دنوں میں حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ جادوگر جمع کرو، اور اس طرح اس دور کے 2 مشہور جادوگروں سے رابطہ کیا گیا۔ فرعون کے حکم کے مطابق قاصدوں نے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور عصائے موسوی کا بتایا، اور فرعون کے انعامات اور ہدیوں کا بھی ذکر کیا۔ دونوں جادوگر مدد طلب کرنے کے لیے اپنے مرے ہوئے باپ کی قبر پر گئے۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں۔ بعد ازاں گفتند اے مادر بیا، گورے بابا کو تو مارا رہنما۔ یعنی مولانا لکھتے ہیں کہ فرعون کے قاصدوں کی بات سننے کے بعد جادوگروں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں بابا کی قبر کہاں ہے، تو ہماری رہنمائی کر دے۔ بردشاں بر گورے او بے نمودہ راہ، پس سے روزہ داشتن از بہر شاہ۔ ان کی ماں نے ان کو ان کے باپ کی قبر دکھائی اور طریقہ بھی بتا دیا۔ پھر انہوں نے بادشاہ کی خاطر 3 روزے رکھے۔ بعد ازاں گفتند اے بابا بما، شاہ پیغام فرستاد از وجہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے بابا، ہمیں بادشاہ نے خوف سے ایک پیغام بھیجا ہے کہ 2 مرد اورا بتنگ آورداند، آب روش پیش لشکر برداند۔ کیا پیغام بھیجا ہے کہ 2 شخصوں نے اس کو تنگ کر دیا ہے اور لشکر کے روبرو اس کی آبرو ریزی کی ہے۔ نیست با ایشاں صلاح و لشکرے، جز عصا و در عصا شور و شرے۔ جادوگروں نے باپ کی قبر پہ یہ بھی کہا کہ ان دونوں شخصوں کے پاس
کوئی ہتھیار اور لشکر نہیں ہے، ان کے پاس ایک لاٹھی ہے اور اس لاٹھی میں ہی سارا شور و شر ہے۔ تو جہانے راستاں در رفتائی، گرچہ در صورت بحاک خفتائی۔ جادوگروں نے کہا کہ اے بابا تو سچوں کے عالم میں چلا گیا ہے، اگرچہ بظاہر مٹی میں سو رہا ہے۔ اگر سحرست مارا دے خبر، ور خدائی باشد اے جانے پدر۔ جادوگروں نے مزید کہا کہ اگر وہ جادو ہے تو پھر بھی ہمیں بتا دو، اور اگر خدائی بات ہے تو ابا جان پھر بھی ہمیں بتائیں۔ ہم خبر دے تاکہ ما سجدہ کنیم، خیشرا برکی میائے برزنیم۔ یعنی ہمیں بتا دے کہ اگر وہ خدائی بندے ہیں تو ہم ان کے سامنے سجدہ کر لیں اور اپنے آپ کو اس کیمیا سے وابستہ کر دیں۔ نا امید آنیم امید رسد، در شب دیجور خورشید رسد۔ کہنے لگے کہ ہم مایوس ہیں کہ امید پیدا ہو جائے اور اندھیری رات میں سورج نکل آئے۔ از زلال آئیم در راہ رشد، راند گانیم و کرم مارا کشد۔ کہنے لگے شاید ہم گمراہی سے ہدایت کے راستے پر آ جائیں، ہم مردود ہیں، شاید اللہ کا کرم ہمیں اپنی طرف کھینچ لے۔ جادوگر کے بچوں نے 3 روزے رکھے اور یہ سب کچھ اپنے باپ کی قبر پر کہہ آئے۔ آگے مولانا لکھتے ہیں کہ ان کا باپ ان کے خواب میں آیا۔ جادوگروں کے باپ نے اپنے بچوں کی خواب میں کیا رہنمائی کی، آئیے وہ بھی مولانا کی زبان سے جانتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں گفت شاں در خواب کہ اے اولاد من، نیست ممکن ظاہر ایرا دم زدن۔ یعنی جادوگروں کے باپ نے ان سے خواب میں کہا کہ اے میرے بچوں، میرے لیے کھل کر بات کرنا ممکن نہیں ہے۔ بانگ زد اے جانو فرزندان من، نیست پیدا گفتن ایرا مرتہن۔ پھر اس نے پکارا کہ اے میری جان اور اے میرے بچوں، اس کو صاف صاف بتانا میرے بس میں نہیں ہے۔ فاش و مطلق گفتنم دستور نیست، لیک راز از پیش چشمم دور نیست۔ جادوگروں کے باپ نے کہا کہ کھلم کھلا اور صاف کہنے کی یہاں پہ مجھے اجازت نہیں ہے، لیکن راز میری آنکھوں سے دور بھی نہیں ہے۔ یک نشانے وا نمائم با شما، تا شود پیدا شمارا این خفا۔ جادوگروں کے باپ نے کہا کہ میں تم پر ایک علامت ظاہر کر دیتا ہوں تاکہ یہ پوشیدہ بھید تم پر کھل جائے۔ نور چشمانم چوں آنجا میروید، از مقام خواب شاں آگاہ شوید۔ ان کے باپ نے ان سے کہا کہ میرے نور چشموں، جب تم وہاں جاؤ نا تو ان دونوں کی خوابگاہ معلوم کرنا۔ آزماں کے خفتہ باشد آ حکیم، آ اسا گیرید و بگزارید بیم۔ جادوگروں کے باپ نے کہا کہ جس وقت وہ اسے والا حکیم سو رہا ہو نا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا عصا اٹھا لینا اور ڈرنا بالکل نہیں ہے۔ گر بدز دیدش عصا آ ساحر است، چارہ ساحر شمارہ حاضر است۔ ان کے باپ نے کہا کہ اگر وہ عصا تم لوگ چرا لو نا تو وہ جادوگر ہے، اور جادوگر کا علاج تمہارے پاس پہلے ہی موجود ہے۔ ورنہ بتوانید ہاں آ ازدیست، او رسول ذوالجلال و مختدیست۔ ان کے باپ نے کہا کہ اگر تم وہ عصا نہ اٹھا سکو تو خبردار پھر وہ خدائی ہے اور اللہ کا رسول ہے اور ہدایت یافتہ ہے۔ گر جہاں فرعون گیرد شرق و غرب، سر نگوں آید خدارا گاہ حرب۔ ان کے باپ نے مزید کہا کہ اگر فرعون مشرق اور مغرب یعنی پورا جہان بھی حاصل کر لینا تو لڑائی کے وقت اللہ کے سامنے ضرور سرنگوں ہو جائے گا۔ ای نشان راست دادم جان باب، برنویس واللہ عالم و بالصواب۔ ان کے باپ نے کہا کہ یہ نشانی میں نے تمہیں ٹھیک ٹھیک بتا دی ہے، نوٹ کر لو، آگے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جانے بابا چوں بخسپت ساحرے، سحر و مکرش را نباشد رہبرے۔ ان کے باپ نے مزید کہا کہ جانے پدر، جب کوئی جادوگر سو جاتا ہے نا تو اس کے جادو اور مکر کا کوئی رہبر نہیں ہوتا، یعنی اس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیک ہے وانے کچو پانش خداست، گرگرا آنجا امید و راہ کجاست۔ ان کے باپ نے مزید کہا کہ لیکن وہ جانور جس کا نگہبان خود خدا ہے، بھیڑیے کو وہاں امید و راستہ کہاں ہے۔ جانے بابا ای نشانے کاتے است، گر مبیرد نیزد حق شراف است۔ جادوگروں کے باپ نے کہا کہ اے جانے پدر، یہ علامت قطعی ہے، اگر ایسا خدائی مر بھی جائے نا تو خدا اس کو بلند کرنے والا ہوتا ہے۔
ہر دو از گورش رواں گشتن تفت تاب مصر از بہر آں پہ کار زفت۔ مولانا لکھتے ہیں کہ یہ سن کر دونوں جادوگر باب کی قبر سے اٹھ کر فوراً اس سنگین مارکے کے لیے مصر کو روانہ ہو گئے۔ پس نشاں دادند شاں مردم بدو کہ بروزاں سو نخلستان بجو، لوگوں نے ان کو بتایا کہ نخلستان کی جانب جا کر انہیں تلاش کر لو۔ چوں بے آمد دید در خرما بنا خفتہ کو بود بیدار جہاں، جب وہ پہنچے تو کھجوروں میں انہوں نے دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کو سویا ہوا پایا جو دنیا بھر کے بیدار ترین شخص تھے۔ اب مولانا یہاں سے بیدار دل والے لوگوں کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ بحر نازش پستہ اود و چشم سر، عرش و فرشش جملہ در زیر نظر۔ مولانا لکھتے ہیں کہ وہ نازنی یعنی موسیٰ علیہ السلام سر کی دونوں آنکھیں بند کیے ہوئے تھے اور عرش اور فرش سب ان کی نگاہ میں تھے۔ آگے لکھتے ہیں اے بسا بیدار چشم و خفتہ دل، خود چہ بیند چشم اہل آب و گل۔ فرماتے ہیں کہ اکثریت بیدار آنکھیں تو رکھتی ہے لیکن اکثریت سوئے ہوئے دل والی ہے، اور فرماتے ہیں کہ آب و گل کی آنکھ والوں نے خاک دیکھنا ہے۔ آگے لکھتے ہیں وہ آنکھ دلے بیدار دارد چشم سر، گرب خسپد برق شاید صد بسر۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو بیدار دل رکھتا ہے اگر اس کی سر کی آنکھ سو بھی جائے تو اس کے لیے 100 بینائیاں کھل جاتی ہیں، یعنی وہ دل کی آنکھ سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آگے پھر ہم جیسے لوگوں کی اصلاح کے لیے فرماتے ہیں گر تو اہل دل نائی بیدار باش، طالب دل باش و در پہ کار باش۔ فرماتے ہیں کہ اے نفس پرست، اگر تو ایسا صاحب دل نہیں ہے تو پھر راتوں کو جاگا کر دل کا طالب بن اور نفس سے لڑتا رہے۔ ور دلے بیدار شد می خسب خوش، نیست غائب ناظرت از ہفت و شش۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر تیرا دل بیدار ہو گیا ہے تو آرام سے سو جا، 7 آسمانوں اور 6 جہتوں سے تیری نگاہ غائب کہاں ہے۔ آگے ایک اور دلیل دیتے ہیں پھر اور فرماتے ہیں کہ ہماری بات سے تمہیں شک پڑ گیا ہے۔ فرماتے ہیں یاد کر گفت پیغمبر کے خسپت چشم من، لیک کہ خسپت دلم اندر وسن۔ فرماتے ہیں کہ بھول گئے ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرما گئے ہیں کہ میری آنکھ تو سوتی ہے لیکن نیند میں میرا دل کب سوتا ہے۔ شاہ بیدار است و حارس خفتہ گیر، جاں فدائے خفت گانے دل بصیر۔ فرماتے ہیں کہ جب اندر کا شاہ بیدار ہو جائے نا تو محافظ سو بھی جائیں تو کیا غم ہے۔ فرماتے ہیں دل سے دیکھنے والوں پر رومی کی جان قربان ہے۔ آگے لکھتے ہیں وصف بیداری دل اے مانوی، می نہ گنجد در ہزارہ مثنوی۔ فرماتے ہیں کہ اے روحانیت کو سمجھنے والے، دل کی بیداری کا وصف ہزاروں مثنویوں میں بھی نہیں آ سکتا، میری ایک مثنوی مانوی میں کیسے آئے گا۔ آئیے اب تک کے کلاموں کا ایک سرسری سا جائزہ لیتے ہیں۔ بقول مولانا جادوگروں نے جب فرعون کے قاصدوں سے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور بالخصوص عصائے موسوی کی خبر پا لی تو وہ اپنے مرے ہوئے باپ کی قبر پر باپ سے مدد لینے چلے گئے۔ پھر انہوں نے وہاں جا کے 3 روزے رکھے اور پھر باپ کی قبر پر اپنی مشکل عرض کر دی۔ پھر جادوگروں کا باپ ان کے خواب میں آیا اور انہیں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی خوابگاہ معلوم کرو اور جب وہ سو رہے ہونا تو ان کا عصا اٹھا لینا۔ اگر تم عصا چوری کر گئے تو وہ جادوگر ہیں اور اگر نہ کر سکے تو پھر وہ پیغمبر ہیں۔ آج کے مسلمان قبر والوں کے سننے پر اور استغاثہ پر اختلاف رکھتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، امت کی اکثریت سننے پر ایمان رکھتی ہے۔ جو لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے وہ اہل قبور سے استغاثہ کو شرک کہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار عالیہ پر جانے کو بھی شرک سمجھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اہل قبور کے سننے کے قائل ہیں وہ اللہ کے پاک لوگوں سے بعد از وصال استغاثہ کے بھی قائل ہیں اور احادیث نبویہ کے علاوہ قرآن کی سورہ النساء کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ کون سی آیت ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
یعنی وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں، اور اے رسول آپ بھی ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اہل قبور کے نہ سننے والوں کا موقف یہ ہے کہ یہ حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تک محدود ہے، اور بڑا طبقہ جو اہل قبور کے سننے اور استغاثہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر ظلم کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا حکم قرآن میں ہے تو بعد از وصال اب ان کو کہاں جانے کا حکم ہے؟ یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال مبارک کے بعد اپنے مقام سے نہیں گرے، آج بھی وہی رحمت للعالمین ہیں، ان کو کسی نے ریپلیس نہیں کیا۔ اس لیے اب بھی گناہ گاروں کو مزار نبوی پر ہی جانا چاہیے، وگرنہ قیامت تک کے لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کریں گے ان کے لیے تو کوئی داری نہیں رہے گا۔ یہ مسئلہ آج کے پروگرام میں جادوگروں کے اپنے باپ کی قبر پر جانے اور وہاں سے جواب آ جانے کی وجہ سے زیر بحث آ گیا۔ آپ کے نزدیک کون سا گروہ صحیح ہے اور کون سا غلط، یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ دوسری خاص بات ان اشعار میں یہ تھی کہ مولانا نے موسیٰ علیہ السلام کی نیند کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند کی طرح کا قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند مبارک کیسی تھی، اس پر بخاری میں حدیث نمبر 3569 ہے، جو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔ پھر مولانا فرماتے ہیں کہ ایسی نیند صرف انبیاء تک محدود نہیں ہے، امتی کا دل بھی بیدار ہو سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا دل بیدار نہیں ہے، فرماتے ہیں اس کو شب بیداری کرنی چاہیے اور اپنے نفس سے لڑتے رہنا چاہیے حتیٰ کہ دل بیدار کی دولت اس کو بھی نصیب ہو جائے۔ بقول مولانا جو شخص بیدار دل رکھتا ہے اگر وہ سو بھی جائے تو اس کی 100 بینائیاں کھل جاتی ہیں۔ حضرت علامہ بھی دل بیدار کی تعلیم دیتے ہوئے لکھ گئے ہیں، آپ نے یقیناً سن رکھا ہے، دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، دل بیدار پیدا کر کے دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ ناظرین، جادوگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا چوری کرنے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔